बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान की मुमकिना रिहाई के हवाले से मुतज़ाद दावे मैटीरियलाइज होते हुए नज़र आ रहे हैं। तीन मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के दावे और उसके हवाले से कुछ ऐसी खबरें इस वक्त वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर के जिनको लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सफ़ों के अंदर भी एक बेचैनी है, उसके ऊपर जनाब रोशनी डालते हैं। कहा जा रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक शर्त है जिस पर इमरान खान साहब की रिहाई का ऐलान हो सकता है, और पहले इस हवाले से कहा जा सकता था कि ईद से पहले इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है, और अब कहा जा रहा है कि ईद के फौरी बाद यानी कि ईद के बाद अगले 15 दिनों के अंदर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बड़ा फैसला हो सकता है। कुछ फोरम्स के ऊपर कुछ हलकों के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने भी राज खोल दिया है कि वो शर्त क्या है, और पिंडी इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ सतह के ऊपर जो मुख्तलिफ रवाबित के बाद एक हलचल है वो ये बता रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब के दावे के अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही से कुछ मुतज़ाद दावे इन शराइत के हवाले से किए जा रहे हैं। ये जनाब सूरत हाल आपके सामने रखेंगे हम खोल कर, और आपसे दरख्वास्त है कि कमेंट बॉक्स के अंदर आपने अपनी कीमती राय का इजहार हर सूरत करना है, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी फैसले पर पहुंचने से पहले, इमरान खान साहब को किसी फैसले पर पहुंचने से पहले उन तक पब्लिक ओपिनियन, आम लोगों की सोच ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच जाए कि क्या इन शराइत पर मुज़ाकरात आगे बढ़ाए जा सकते हैं। मैं इनको डील का या एनआरओ का तो नहीं नाम दे रहा। कहा यह जा रहा है कि इस बुनियादी शर्त के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तानी सिस्टम में वापसी और अकोमोडेशन के हवाले से मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं, जिसकी शर्त फ़िलहाल माइनस इमरान खान या दीगर और कोई नहीं होगी। लेकिन ये बुनियादी शर्त है क्या, इससे आगे बढ़ने से पहले एक पूरा जो सिनेरियो है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर के यहाँ तक मामलात पहुँचे कैसे हैं, वो जनाब आपके सामने रखना अज़हद ज़रूरी है। एक तरफ से जनाब पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल, दूसरा जनाब इस वक्त सफारती सतह के ऊपर ख़ास तौर पर एक बड़ा प्रेशर मौजूदा चुंतखेब हुकूमत के लिए, उनके हैंडलर्स के लिए, उन पाबंदियों की सूरत जो कि अमरीकी ऐवान के अंदर आ चुका है जनाब। एक ऐसा बड़ा बिल कि जिसके बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी बिल वास्ता तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये पैगाम भिजवाया गया कि वो अगर इस मामले से बाज रहे तो इमरान खान साहब की रिहाई का मामला आगे बढ़ सकता है। इस पर भी किस हद तक यकीन करना चाहिए, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। अमन व अमान की जो सूरत हाल है जनाब इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर, पहले बुनियादी सतह पर इस किस्म का तासुर इस चुंतखीब हुकूमत की जानिब से, इनके हैंडलर्स की जानिब से, माफिया की जानिब से एक दिया गया कि जनाब सियासी जमातों की हमायत के साथ इन दोनों सूबों के अंदर ऑपरेशन किए जा सकते हैं। पहले बात की जाती रही मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, और मुसलसल इल्ज़ाम तराशियाँ इस चुंतखीब हुकूमत और उनके हैंडलर्स की जानिब से इमरान खान साहब के हवाले से की जाती रहीं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते रहे। इस प्लेटफार्म पर यह मजदूर साफ़ी खोल कर तमाम तर चीज़ें जनाब आपके सामने रख चुका कि इनमें एक पूरी तारीख़ है इन मामलात की, और इमरान खान साहब पर और इमरान खान साहब के साथ की उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर रख कर बात करने के बेसिकली नून लीग के या पीपल्स पार्टी के मकासद क्या हैं। माजी के अंदर अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त ये जो सूरत हाल ख़राब है इसकी जड़ें हमें पीछे लेकर जाती हैं, और इन जड़ों के अंदर हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नाम भी मिलता है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हालात ख़राब हैं दहशत गर्दी के हवाले से, इनकी जड़ें भी हमें पीछे जाकर अगर देखें तो इसमें जनरल ज़िया उल हक साहब का नाम भी मिलता है। यानी दोनों ही जो सियासी पेशरो हैं पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून के, यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और जनरल ज़िया उल हक साहब, दोनों तक ये जड़ें पहुँचती हैं। और उसके बाद आगे आने वाली नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमतें थी 90 की दहाई में, उनके भी तमाम तर चीज़ें खुलकर अगर सामने रखें तो वो कारनामे भी सामने आते हैं कि यहाँ तक पाकिस्तान दोनों सूबों के अवाम जो है वो यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं। यहाँ पर ये जो दहशत गर्दी है या जो है वो इंसर्जेंसी है या जो हालात अमन व अमान के हवाले से ख़राब हैं, ये मामलात हमें कहाँ तक लेकर जाते हैं, ये चीज़ें खुलकर जनाब आ जाती हैं सामने। अब इस मौके के ऊपर जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास
اجلاس بلایا گیا، کوشش یہ کی گئی کہ ملک کی بڑی سیاسی جماعت، بڑے سیاسی رہنما عمران خان صاحب سے کسی قسم کی کوئی سپورٹ مل جائے۔ عمران خان صاحب نے بڑے ہی واضح اور صاف انکار کر دیا کہ کسی قسم کے آپریشن کی کوئی حمایت نہیں ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہی بات کی، ان کی دیکھا دیکھی پھر بعد میں مسلم لیگ نواز کی جانب سے اسی قسم کا بیان نواز شریف کے حوالے سے چلایا گیا کہ وہ بھی جناب کسی قسم کے آپریشن کے حق میں نہیں ہے، مذاکرات ہی کی بات کر رہے ہیں۔ بلوچ کی عادت تو خیر پہلے ہی اس تمام تر معاملات کے اوپر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے کھڑی تھی۔ اب اس سارے ماحول کے اندر ازحد ضروری تھا کہ ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے اگر ہم آپریشن بھی سیاسی جماعتوں کی اتفاق رائے کے ساتھ یا ان سے حمایت ملنے کے بعد جو ہے وہ نہیں کر سکے، کہ مطلب حمایت تو خیر ملی نہیں، یعنی ایسے حالات میں اگر ہم آپریشن نہیں کر پا رہے، مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھنا ہے، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر کون سی ایسی شخصیت ہے کہ جس پر پاکستان کے چاروں صوبوں کے عوام ہیں جو متفق ہیں، عالمی سطح پر بھی جن کی بات سنی جاتی ہے، اور دوسرا جناب کون ہے کہ وہ جس کے حوالے سے عالمی سطح پر بھی ایک پریشر بار بار اس حکومت تک پہنچ رہا ہے، کیونکہ عدالتی معاملات مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کر لینے کے باوجود مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کو وہ مقاصد آج بھی حاصل نہیں ہو سکے۔ اور وہ مقاصد کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو ان چیزوں کے اوپر منا لیا جائے جو کہ یہ گزشتہ 3 برسوں سے کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرا معاملہ سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کا، اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کر لیا جائے، اور تیسرا معاملہ جناب 9 مئی کے حوالے سے جو عمران خان کا موقف ہے، اس موقف کے اندر تبدیلی ان کے پوائنٹ آف ویو سے اس طرح سے کہ جناب عمران خان اس معاملے کے اوپر معافی مانگے۔ اب کئی لوگ یہ بات پہلے بھی کر چکے کہ عمران خان یہ بات پہلے بھی کہہ چکے، اس واقعے کی مذمت کر چکے کہ اس واقعے کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ، اور باقاعدہ طور پر اس کی جڑیں کہیں اور جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جناب پنجاب کے اندر جو حکومت تھی اس کے اوپر بھی ذرا غور فرما لیں کہ وہ کس کی تھی، کس طرح سے ان معاملات کو کیا گیا، دیکھا گیا۔ یہ تمام چیزیں ماضی کے اندر بھی ہمیں اسی سیکوینس کے ساتھ کئی مواقع کے اوپر نظر آتی ہیں کہ ان کے پیچھے آخرکار کون ہوا کرتا ہے، کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو ان تمام تر معاملات کے اندر پھنسایا جا رہا تھا۔ اب یہ وہ سارا ماحول تھا کہ جس ماحول کے اندر ایک شرط سامنے آتی ہے، جناب علی امین گنڈا پور صاحب گزشتہ ہفتے 4-5 دن وہ بلکہ اسی رواں ہفتے میں 4-5 دن وہ جناب وہ ان کے متعلق اطلاعات تھیں کہ وہ اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، ان کی کچھ اہم ترین ملاقاتیں ایکسپیکٹڈ تھیں، یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وہ اڈیالہ جیل کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ سے ذہن میں رکھیے کہ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی لگانے کی ہمیشہ سے 2 وجوہات ہوا کرتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا نیریٹو، عمران خان کا بیانیہ پاکستانی عوام تک نہ پہنچے، اور دوسرا جب عمران خان کے اوپر ملاقاتوں پر بظاہر پابندی ہوتی ہے اس دوران کوئی اور لوگ اوپر سے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ملاقاتیں کچھ ہوتی بھی ہیں، اور اس دوران یہ ملاقاتیں بھی بند کر دی جاتی ہیں روٹین کی، تاکہ عمران خان کا بیانیہ بھی باہر نہ آئے، کسی طریقے سے یہ بات بھی باہر تک نہ پہنچے کہ اس طرح کی کچھ ملاقاتیں یا کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر یہی دونوں مقاصد تھے۔ انہی مقاصد کے حوالے سے 2 باتیں جناب سامنے آئیں، ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان، دوسرا شاہد خاقان عباسی کا بیان۔ ان دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اپوزیشن اتحاد بنانے کی اشد ضرورت ہے، پی ٹی آئی کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان وہ جیل میں ہیں، اور ہر شخص پاکستان تحریک انصاف کے اندر مختلف بات کرتا ہے، ان کے ہر لیڈر کی بات میں تضاد نظر آتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو پی ٹی آئی سے متعلق بھی یہی تحفظات ہیں، جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے اختلافات ہیں لیکن بڑے مقصد کے لیے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، اگر ایک دوسرے پر تنقید کریں گے تو معاملات کیسے آگے چلیں گے، اگر کے پی کے وزیر اعلیٰ مولانا پر ذاتی حملے کریں گے تو ماحول خراب ہوگا۔ ابھی تک یہ گتھی اس لیے سلجھ نہیں سکی کہ مولانا پر ہو رہے ہیں جناب ذاتی حملے، آگے چل کر انہوں نے کہا جناب کہ تمام کا کردار بنتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ نواز شریف خاموش بیٹھے ہیں، انہیں بھی کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بات کی کہ جناب ان سے ملاقاتیں ہونی چاہیے، ان کی رائے لی جانی چاہیے۔ اپنے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ مجھے اگر کوئی خواہش کرتا ہے تو میں بھی وہاں پر جانے کے لیے تیار ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس حوالے سے اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں۔ اتحاد کی بہرحال انہوں نے بات کی کہ اپوزیشن کا اتحاد بنانے میں جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان جیل میں ہے، یعنی کہ اس وجہ سے یہ اتحاد نہیں بن پا رہا، کیونکہ ہم عمران خان صاحب سے براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، کیونکہ مختلف رائے ہیں۔ اچھا، پھر جناب جے یو آئی کے بھی ایک بیان سامنے آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان
پاکستان تحریک انصاف کو اندرونی سازشوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ ترجمان JUI کے کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بات کی ہے اور فاصلے بڑھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایک بار پھر اس سے غیر جمہوری قوتوں کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ جب بھی اتحاد بننے کی پوزیشن میں چیزیں آتی ہیں تو جناب سازشی عناصر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، اور اگر آپ نے گرینڈ الائنس بنانا ہے، کیونکہ جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ اس حکومت کو دوام دینے کے لیے اپوزیشن اتحاد سے خوفزدہ ہیں، تو آپ کو یہ سیز فائر کرنا ہوگا۔ اب علی امین گنڈاپور صاحب کا براہ راست طور پر تو کوئی اس طرح سے کوئی بیان یا معاملہ نظر سے نہیں گزرا، لیکن بالواسطہ طور پر کئی چیزیں ایسی چل ضرور رہی ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب شاید مولانا فضل الرحمان صاحب پر اس طرح سے اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کی وہاں پر خیبر پختونخوا کی سیاست کا بھی معاملہ ہے، اور جس طرح سے مولانا فضل الرحمان بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ KP کے اندر بھی، جو کہ ان کی بات درست نہیں ہے، وہ کرتے ہیں جی KP کے اندر بھی جو ہے وہ دھاندلی ہوئی اور اس معاملے کو بھی کھولا جانا چاہیے، وہاں سے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت چند عرصہ پہلے تک یہ بات کرتی تھی کہ جناب مینڈیٹ کی واپسی ہونی چاہیے، اب وہ یہ بات کر رہی ہے کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نئے الیکشن ہی کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اگر مینڈیٹ واپسی کی اگر وہ بات کریں تو پھر جناب اگر پاکستان تحریک انصاف کو مرکز کے اندر اپنا مینڈیٹ واپس مل جاتا ہے تو جو ہے وہ KPK کے اندر تو آلریڈی پاکستان تحریک انصاف ہے، وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ تو کچھ نہیں آنے والا، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی، کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ اسد کیسر صاحب انیکٹیو ہوئے، باہر جانے کی ان کی اطلاعات ہیں۔ اسی دوران اب یہ 3 جگہ پر 3 مختلف فورم، یعنی ایک فورم ہے گنڈاپور اور بابر اعوان صاحب کا، دوسرا ہے جناب شیر افضل مروت اور فواد چودھری، فیصل چودھری وغیرہ لوگ، 2 کو جو ہے وہ شیر افضل مروت اور فواد چودھری کے متعلق تو جو ہے وہ فواد چودھری تو خیر خود چھوڑ چکے تھے PTI، فیصل چودھری اور شیر افضل مروت کے متعلق ہمیں جو پتہ چلا وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ذریعے پتہ چلا کہ انہیں عمران خان صاحب نے نکال دیا ہے۔ پیچھے ہیں جناب بیرسٹر گوہر صاحب، سلمان اکرم راجہ، شعیب شاہین، جس کے اندر وکلا قیادت ہے زیادہ۔ اب ان تینوں مقامات کے اوپر 3 مختلف باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان تمام تر چیزوں کے اوپر اچھے طرح سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو بھی کمنٹ باکس کے اندر رائے دے کر ہر صورت اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہوں جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ گنڈاپور اور بابر اعوان صاحب کی جانب سے جو پیغامات پہنچائے گئے ہیں ان کی روشنی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جو واحد شرط ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے معافی مانگیں، اور اس کے بعد جناب ہم ان مذاکرات کو جو کہ رکے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہم آگے بڑھا سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ بلکہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ صرف 9 مئی کے معاملے کے اوپر ہی اگر معافی مانگ لی جائے تو فوری طور پر عدالتوں سے جو ہے وہ ریلیف مل سکتا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہے پھر یہ سمجھ لیا جائے کہ عمران خان عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں یا کسی کیس کے اور کے نتیجے میں جیل کے اندر نہیں ہے، وہ صرف اور صرف کسی کی خواہش کی وجہ سے جیل میں ہے، اور خواہش یہ ہے کہ عمران خان اس معاملے کے اوپر معافی مانگے تو چلے انہیں رہا کر دیا جائے۔ اس معاملے کے اوپر قیمتی رائے آپ کی ہر صورت چاہیے کہ کیا اس موقع کے اوپر عمران خان صاحب کو اس قسم کا کوئی، جس کو آپ چاہے مفاہمت کہیں، معافی کہیں، یا کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے 9 مئی کے معاملے کے اوپر تاکہ معاملات آگے بڑھیں۔ دوسرا معاملہ ہے جناب شیر افضل مروت صاحب، فواد چودھری اور فیصل چودھری جس حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہ ہے جناب جو ان کے قریبی حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب ان کی جانب سے جو عمران خان صاحب کو پیغام بھجوانے کے لیے کہا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا، جس کے اوپر عمران خان صاحب کے بیانات بھی چلتے ہیں، چھپتے ہیں، چاہے وہ آپ کا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اور آفیشیل جو پاکستان تحریک انصاف کا اکاؤنٹ ہے، اسی طرح سے انسٹاگرام کا، فیس بک کا، یوٹیوب کا، وہاں جو عمران خان سے ملاقات کے بعد ان کا بیانیہ جو باہر آتا ہے اس کو کچھ عرصے کے لیے روک دیا جائے، سوشل میڈیا پاکستان سے آپریٹ کیا جائے، اور سوشل میڈیا سیل جو پاکستان تحریک انصاف کا، جن کو چند دن پہلے کچھ لوگوں کو میں نے نام بھی آپ کے سامنے رکھے تھے، جن کو جو ہے وہ JIT میں بھی طلب کیا گیا، اور پھر جب یہ کہا گیا کہ علیمہ خان صاحبہ ان کے ساتھ رابطے میں، اور جب وہ ملاقات کرتی ہیں عمران خان صاحب سے تو ان تک پیغامات پہنچاتی ہیں، پھر سوشل میڈیا کی صورت باہر آتے ہیں وہ پیغام۔ اور تیسرا جناب جو بات کی جا رہی ہے کہ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے ذریعے یہ پیغام بھی پہنچایا گیا ہے کہ آرمی چیف صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف وہ موقف نہ اختیار کرے جو کہ مذاکرات ختم ہونے کے بعد عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے نظر آیا تھا۔ اس کے بعد تو خیر اس پر پاکستان تحریک انصاف نے بات نہیں کی، لیکن اس وقت جب مذاکرات
تحریک انصاف کی اور حکومتی کمیٹیوں کے درمیان ختم ہوئے تھے تو عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر جو بیان جاری ہوا تھا اس میں نہ صرف 26ویں آئینی ترمیم کو ریورس کرنے کی بات کی گئی تھی بلکہ آرمی چیف صاحب کی جو ایکسٹینشن ہوئی ہے اس کے بھی قانونی پہلو ہیں یا نہیں اس کے اوپر بھی سوالات اٹھائے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر اس قسم کی خبریں بھی گردش میں تھیں کہ اس کے خلاف بھی عدالتوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جایا جا سکتا ہے، اور وکلاء کا گروپ اس حوالے سے ایک پٹیشن تیار کر رہا ہے۔ اب 3 مختلف فورم پر 3 یہ مختلف چیزیں گردش کرنی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ابھی تک کوئی ایک کمپیکٹ چیز جو ہے وہ سامنے نہیں رکھ سکی کسی پریس کانفرنس کی صورت، کسی میڈیا ٹاک کی صورت۔ امید یہی ہے کہ ان 2-3 دنوں کے بعد اور اس کے بعد پھر عید گزرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس حوالے سے ایک اجلاس بلایا جا رہا ہے جس میں ایک مشترکہ موقف پاکستانی عوام کے سامنے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ شرائط رکھی ہیں جناب سامنے، اور ایسی صورتحال کے اندر عمران خان کی رہائی کے متعلق کہا جا رہا ہے اس کے اوپر ہم بھی آگے چل کر اگلی ویڈیو کے اندر تجزیہ کریں گے، بتائیں گے کہ اس کے اندر کس حد تک حقیقت ہے، لیکن سر دست آپ تک یہ انفارمیشن پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ پلیز ان تمام چیزوں کے اوپر، تینوں پوائنٹس کے اوپر کمنٹ کر کے، اچھے طرح سے سن کے سمجھ کے کمنٹ کر کے اپنی رائے دیں کہ کیا کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، گنڈا پور بابر امان صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف 9 مئی پر معافی، شیر افضل مروت، فواد چودھری، فیصل چودھری وغیرہ کے سوشل میڈیا، اور جناب بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر قیادت کہہ رہی ہے کہ جناب ایکسٹینشن کے اوپر بھی بات نہ کی جائے۔ اب ان کی کنفرمیشن ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں کی جانب سے ہوئی نہیں کہ بیسیکلی ان کی شرط کیا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف ایک شرط پر عمران خان صاحب کی رہائی کا اعلان ہو سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔